अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन नौजवानों के लिए है जो अभी शादी करने वाले हैं या फिर शादी के मराइल में गुज़र रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, या फिर ऐसा समझ लें वन टू ऑल उन लोगों के लिए है जो इस मामले में परेशान हैं कि मैं बीवी की मानूं या फिर माँ की मानूं। आइए हम इस वक्त बात करते हैं इंशाअल्लाह। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप मुझे राय भी दे सकते हैं, आप मेरे भाई हैं। मेरी इस्लाह जो है अगर आप कर देंगे तो मैं बिल्कुल सर तस्लीम ख़म मानूँगा। मेरा भी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसीलिए अगर कोई मुझसे कोई गलती हो, कोताही हो, तो मुझे कमेंट्स करके बड़े प्यारे अंदाज से मुझे समझा सकते हैं। और मैं जो है व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं कि आपने ये जो तजर्बा अपना जो है ज़ाहिर किया है, तो इसमें हमें थोड़ा डाउट है। जो इंसान बात कर रहा होता है या फिर किसी ने किताब लिखी है तो उसका मकसूद कुछ और होता है, तो फिर हम कुछ उसका और मतलब ले लेते हैं, तो उससे मानी मफ़हूम बदल जाते हैं। तो इसीलिए किताब के राइटर से या फिर बोलने वाले से ये हमें पूछ लेना चाहिए कि आपका मकसूद क्या था। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इन बातों को समझें। अब बेटा क्या करे कि वो तो फंस चुका है। अगर बीवी नहीं चाहती कि माँ के साथ हुस्न सलूक रखे और अच्छाई रखे, तो ये हमें क्या करना चाहिए। यहाँ फिर यही होता है कि आप तो बिल्कुल सीधे अल्फाज, मोटे से अल्फाज हैं कि आप अपनी सास की जो है खिदमत करना शुरू कर दें। जब ये करेंगे, वो आए, उसको पलकें बिछाएं, उसको खाना खिलाएं, पूछें कि आपने खाना दिया, पानी पूछा, वो नहीं दे रही, काम कर रही है आपकी बीवी, तो आप उसकी खिदमत करें। सबसे बड़ा अच्छा तरीका जो है वो मर्द के लिए यही है कि आप उसकी माँ की खिदमत करो, वो तुम्हारी माँ की खिदमत करेगा। हमारा मसला क्या है, हम डंडे के ज़ोर पे उसकी माँ को तो गाली निकालते हैं, उसकी माँ बहन एक कर देते हैं, लेकिन अपनी माँ की खिदमत करवाना चाहते हैं, ये नामुमकिन है। तो इसीलिए औरत को भी चाहिए, अगर अपनी माँ की खिदमत करवाना चाहती है, मेरी बहन जो सुन रही हैं मुझे, मेरी माएँ बहनें, तो वो इन बातों को समझें कि अगर मैं अपनी माँ की खिदमत करवाना चाहती हूँ, अपने बाप की इज़्ज़त करवाना चाहती हूँ, अपने ससुर से, अपने ख़ावंद से, तो वो फिर अपनी जो है सास की खिदमत करे। पहले तो यही होता है कि जवानी में चाहते ना चाहते जो है आप उसकी खिदमत करो, ताकि तुम्हारी जब वालदा आए उनके घर तो उनसे भी पूछें। ये ना हो कि घर वाले जो हैं ख़ामोश रहें, आप जो है वहाँ गई हैं तो नहीं आप उनसे खाना पूछें, आप उनको खाना भी। मज़ा तो ये है कि आप उनके आपकी मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में भी अगर तुम्हारी वालदा आई है तो वो उसकी खिदमत करें। सबसे बेस्ट तरीका जो है यही है। अगर तब भी बात नहीं बनती तो फिर समझाया जा सकता है मोहब्बत से, प्यार से। आप जो है थोड़ा टाइम जो है लगता है। इंसान की फ़सल जो है ये 30-40 साल जो है ना इसके लगते हैं, कम से कम जो है 10-15 साल लगते हैं। हम जो है धनिया जो है वो 10-15 दिन में जो है ना वो उगा कर उसको काट कर हम खा भी लेते हैं। तो ये जो इंसान की फ़सल है ये आम की तरह है, और ये जो खुमानी है या फिर आलू बुखारा है या फिर कोई और दरख्त है, बेरी है या फिर कोई और दरख्त है, ठीक है। तो ऐसा दरख्त जिसका जो है लगाने में भी टाइम लगता है, फिर उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, फिर उसको खिदमत करते हैं। अब हमारी नज़र क्या होती है, ये फल देगा। तो इंसान के लिए भी यही है कि जब हम उसके साथ अटैच रहेंगे, उसके साथ हम मोहब्बत के साथ रहेंगे, टाइम बिताएंगे, तो फल खाने का जो है थोड़ा आगे वक्त होता है। तो हम चूँकि हमारे अंदर उजलत रखी गई है, हम सब काम जो है अर्जेंट करना चाहते हैं कि हम जो है दरख्त लगाएं और दूसरे दिन फल खाएं, ये नहीं हो सकता। इसी तरह इंसान भी जब इंसान के साथ रहता है तो वो फिर दरख्त की तरह उसकी
اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وقت آنے پہ وہ پھل بھی دینے لگ جاتا ہے، رسپانس میں اخلاق بھی دیتا ہے، رسپانس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ پھر رضائے الہی کی خاطر کریں۔ پھر سب سے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم برداشت کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو برداشت کا حکم نہیں دیا۔ برداشت اور صبر میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ برداشت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دل میں گالی دے رہے ہیں، آپ دل میں اس کو برا جانتے ہیں، آپ کے ساتھ سسر یا پھر ساس یا پھر خامند یا پھر دیور دیورانیاں نندیں جو بھی ہیں، یہ جو ہیں آپ کے ساتھ ظلم یا پھر کچھ کرتی ہیں تو آپ برداشت کرتی ہیں۔ برداشت نہ کریں، آپ صبر کریں۔ صبر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اطمینان قلب کے ساتھ آپ جو ہے خندہ پیشانی سے رہیں، وہاں بالکل جو ہے دل پہ نہ لیں کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ آپ اچھائی کرو سسر کے ساتھ، ساس کے ساتھ، اس پہ فوکس رکھو کہ میں نے ان کا دل جیتنا ہے اور ان نندوں کا دل جیتنا ہے۔ تو وہاں پہ رہ کر جو ہے تھوڑا سا ایکٹیو رہیں گی تو آپ کا مقام جو ہے وہ بن جائے گا۔ پھر وہ جو جلنے والے ہیں وہی جو ہیں وہ اس بات سے جلیں گے کہ ہم نے کاش یہ خدمت کی ہوتی یا پھر اس کا مقام بن گیا ہے، تو اس سے پھر وہ جلیں گے کڑیں گے کہ اس کا مقام بن گیا۔ تو مقام کیوں بنتا ہے؟ اس لیے بنتا ہے کہ جب انسان جو ہے درخت کی طرح جو ہے وہ انسان کی کیئر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہتا ہے، تو انسان جو ہے پتھر کا نہیں بنا ہوا، تو وہ اس کا دل جو ہے موم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے گھر میں رہیں اطمینان اور صبر کے ساتھ، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے ساتھ غلط رویہ رکھتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے جو برائیاں ہونے والی ہیں اس کو صبر کے ساتھ جھیلتے ہوئے اپنے لیے بھی استقامت کی دعا کریں۔ تو پھر جب مرد دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ فلاں کے گھر نہ جاؤ، فلاں کے گھر نہ جاؤ، پھر مرد کے لیے یہ ہے کہ آسان طریقے کے ساتھ جو جہاں بھی جاتا ہے تو اس کو بتائے نہ۔ جب اس کو بتائے گا، مقابلہ کرے گا، تو وہ پھر بیوی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں گھر کی مالکن ہوں، ٹھیک ہے، تو بغیر پیسہ دیے بغیر خدمت کیے میں گھر کی مالکن ہوں، تو وہ بھی غلط سوچتی ہے۔ تو ہمیں محنت نہیں کی ہوتی، ہم نے محنت نہیں کی ہوتی، جب محنت نہیں کرتے تو پھر ہم پھل جو ہے نا کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھل ہمارے ہاتھ نہیں آتا۔ تو اسی طرح مرد کو بھی چاہیے وہ نہ بتائے، اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یا کچھ دیتا ہے اسے چھپا کر دے، اس بات سے اس کو چڑ ہوتی ہے، تو وہ پھر عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یا پھر اس کی ماں کے ساتھ یا اس کے والد کے ساتھ حسن سلوک کرتے کرتے جو ہے وہ وقت آگے آئے گا ایسا کہ وہ خود خدمت کرے گی۔ آپ گھر نہیں ہوگے تو وہ خود خدمت کرے گی۔ تو یہ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری کرنے کی ہوتی ہیں، ہم وہ نہیں کرتے، پھر ہمارے گھروں میں جو ہے وہ بگاڑ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مرد کو کیا کرنا چاہیے، مرد یہ سوچے کہ میری ماں ہے، یہ بھی کسی کی بیوی ہے، یہ بھی جھوٹ بول سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بدگمان ہوں، والدین جو ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، والدین کی جو ہے رضا اللہ کی رضا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں نیوٹرل ہو کر سوچنا چاہیے کہ جو اگر یہ میری ماں میری وائف کے بارے کچھ کہہ رہی ہے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ کس حد تک جو ہے وہ اس کے سامنے بھی نہ ڈانٹے، بیوی سے پوچھے کچھ ایسے طریقے سے جو اس کو معلوم نہ ہو کہ اس کی ماں نے کہا ہے۔ تو جب آپ نام لیتے ہیں تو ہمیں گھروں کو چلانے کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت ہے، نہ کہ ڈنڈے کی۔ تو ہم جب جہاں ڈنڈا چلانا ہوتا ہے وہاں ڈنڈا نہیں چلاتے، زبان چلاتے ہیں، پھر ہم مار کھا جاتے ہیں۔ جہاں جو ہے ہمیں جو ہے زبان استعمال کرنی تھی، ہم نے ڈنڈا چلا دیا، تو وہ پھر یہی ہوگا حال، گھروں میں بربادیاں ہوں گی، گھر اجڑ جاتے ہیں، پھر پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اگر ہم بیوی کے ساتھ یا بیوی کو کچھ دے رہے ہیں تو ہم والدین کو نہیں بتائیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ آپ دل میں رکھیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کو راضی کرتے چلے جائیں۔
تو پھر وقت آنے پر جو ہے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہماری بہو ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا ہونا چاہیے، سب چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نا ہم فالو کریں اور اپنے گھروں کو خوشگوار بنائیں، اپنے سسرال والوں کو بھی جو ہے خوش رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھیں۔ اگر آپ، شیطان اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ ایک دفعہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فرماتے ہیں، نورانی ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صبح شام جو ہے وہ شیطان لعین جو ہے، ابلیس، وہ وہاں پہ ڈیوٹی لگاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے حاضری لگتی ہے صبح شام۔ صبح جو ہے کام سونپتا ہے، پھر شام کو جو ہے کارگزاری سنتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شام کو حاضری لگ رہی تھی اور کارگزاری سنائی جا رہی تھی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا باری باری کہ تم نے کیا کیا، اس نے کہا جی میں نے جو ہے فلاں دھماکہ کروایا، فلاں یہ کروایا، آپس میں لڑوا دیا، چھوٹی سی بات پہ لڑوا دیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو جب انسان پہ شیطان حملہ تب کرتا ہے کہ جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں، جب دین سے دور ہوتے ہیں، پھر ہم دیندار بن جاتے ہیں، دین کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، پھر شیطان اس کو اس سے بھی زیادہ ورگلاتا ہے، اس کے دل کے اندر نفاق، اس کے دل کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے کہ تو کتنا علامہ فہامہ بن گیا ہے، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ وہ اس طریقے سے پھر لڑتا ہے، شیطان ہر طریقے سے جو ہے لڑتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ جیسے انسان کے اندر خون گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان بھی گردش کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں پناہ میں رہنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، جو بھی جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں، یہاں بھی ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ کی پناہ میں آئیں، شیطان سے، مردود سے پناہ مانگیں۔ تو بات چل رہی تھی، حاضری چل رہی تھی، تو پھر کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو پھر ایک آخری نکر سے ایک جو ہے شیطان چیلا جو ہے وہ اٹھا، اس نے کہا کہ میں نے جو ہے آج میاں بیوی میں جو ہے نا ناچاکی، بدسلوکی اور جھگڑا کروا دیا ہے۔ تو وہ ابلیس، ملعون شیطان جو ہے اٹھتا ہے، سارے مجمع کو چیرتا ہوا وہاں جا کر اس کو گلے ملتا ہے، کہتا ہے کہ شاباش، یہ جو کام تو نے کیا ہے نا، یہ کام ایسا ہے کہ ایک تیر سے 2 نشانے لگائے ہیں تو نے، تم نے میاں بیوی کو لڑا کر 2 خاندانوں کو جو ہے توڑ دیا ہے، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اپنی میاں بیوی کے ساتھ لڑنے سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ مولانا طارق جمیل جو ہے دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کی زندگی فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دشمن نہیں، انسان کا دشمن شیطان ہے۔ تو جب ہم یہ فوکس رکھیں گے تو انسان کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ تو پھر اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی بات ہے ہم دل میں سوچیں کہ ہمارے جو ہم جن کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے نہیں بدسلوکی کرتے، لیکن یہی ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے گھروں کو آباد کریں۔ ان چیزوں کو، اگر کوئی بات بری لگی ہو مجھے معذرت، اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پھر پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب اس گھڑی میں جو ہے مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔